बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस दुनिया की सबसे अजीम हस्ती के बारे में बात करेंगे और वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्म मुताहिर दुनिया में सबसे ज़्यादा शरीफ और सबसे ज़्यादा पाक है। रिवायात में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं दुनिया के मशरिक़ और मगरिब में फिरा मगर बनी हाशिम से अफजल कोई ख़ानदान नहीं देखा। ये वो बात है कि तमाम कुफ़ार मक्का आपके दुश्मन भी इस बात से इनकार न कर सके। अबू सुफियान ने बहालत कुफर शाह रोम के सामने इकरार किया था कि हालांकि वो इस वक्त चाहते थे कि अगर कोई गुंजाइश मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐब लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब शरीफ वालिद माजिद की तरफ से यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़ाहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। यहाँ तक नस्ब इजमाई उम्मत से साबित है। यहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक के नस्ब में इख्तलाफ है, इसलिए इसको तर्क करते हैं। और वालदा माजिदा की तरफ से आपका नस्ब यह है मोहम्मद बिन आमना बिनते वहाब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा बिन किलाब। इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किलाब बिन मुर्रा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नस्ब शरीफ जमा हो जाता है। इस बात पर जमहूर का इत्तफ़ाक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाय शहादत माह रबी अव्वल में हुई, इस साल में हुई जिसमें असहाब फील का वाक़या पेश आया। यमन के बादशाह ने हाथियों की फ़ौज लेकर बैतुल्ला पर चढ़ाई की थी। इन लोगों को असहाब फील कहा जाता है। बैतुल्ला पर हमला किया और खुदावंद आलम ने इनको अबाबिल यानी चंद हकीर जानवरों की टुकड़ियों के ज़रिए से शिकस्त दी, जिसका वाक़या कुरान में अल्लाह पाक ने इजमाली तौर पर ज़िक्र किया और वो मौजूद है। और दर हकीकत वाक़या फ़ील भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत की बरक़ात का मुक़दमा है। और जाए विलादत वो मकान है जो बाद में हज्जाज बिन यूसुफ़ के भाई के हिस्से में आया था। अलगर्ज़ जिस साल में असहाब फील का हमला हुआ इसके माह रबी अव्वल के 12वीं तारीख, इस पर इत्तफ़ाक़ है विलादत व शहादत माह रबी अव्वल की दोशंबा को हुई। लेकिन तारीख़ के तयन में 4 अक़वाल मशहूर हैं, दूसरी, 8वीं, 10वीं और 12वीं। मुग़लताई ने दूसरी तारीख को इख्तियार फरमाया और दूसरे अक़वाल को मरजू करार दिया, मगर मशहूर कौल तारीख 12वीं तारीख का है। यहाँ इब्न बज़ार ने इस पर इजमा नकल कर दिया कि इसी कौल को कामिल इब्न असीर ने इख्तियार किया है। महमूद पाशा मक्की ने जो 9वीं तारीख को बज़रिया हिसाबात इख्तियार किया है, जमहूर के ख़िलाफ़ है और बेसनद कौल है। हिसाबात पर बतवज्जा इख्तलाफात मुताला ऐसा एतमाद नहीं हो सकता कि जमहूर की मुखालफत इसकी बिना पर किए जाए। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रौनक और फ़रोज़ आलम होते हैं। इधर दुनिया के बुत कदा में आफ्ताब नबूवत का ज़ुहूर होता है, इधर मुल्क फ़ारस के किसरा के महल में ज़लज़ला आता है जिससे इसके 14 कनकरे गिर जाते हैं। बहिरा सावा मुल्क फ़ारस का एक दरिया है जो दफ़अतन खुश्क हो जाता है। फ़ारस के आतिश कदा की वो आग जो 14,000 साल से कभी ना बुझी थी खुद ब खुद सर्द हो जाती है। और ये दर हकीकत आतिश परस्ती और हर गुमराही के ख़ात्मे का ऐलान है और फ़ारस और रोम की सल्तनतों के ज़वाल की तरफ इशारा था। सही हदीस में कि विलादत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा के बतन में एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मशरिक़ और मगरिब रोशन हो गए। और बाज़ रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए तो दोनों हाथों पर सहारा लिए हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक की मुट्ठी भरी और आसमान की तरफ देखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक पैदा नहीं हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद माजिद अब्दुल्ला को इनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब ने हुक्म दिया कि मदीना तैयबा से कुछ खजूरें लाएँ। अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर हमल छोड़ कर चले गए। इत्तफ़ाक़न वहीं आपकी वफ़ात हुई। एक रिवायत में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 महीने की थी। सबसे पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वालदा माजिदा ने चंद रोज़ के बाद अबू लहब की कनीत सोबिया ने दूध पिलाया। इसके बाद ये दौलत खुदादाद हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नसीब हुई। शुरफ़ाए अरब की आम आदत थी कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुर्ब व जवार के देहात में भेज देते थे, जिससे बच्चों की जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस अरबी भी सीख जाते थे। इसलिए गाँव की औरतें अक्सर शहरों पर शीर ख्वार बच्चों को लेने के लिए जाया करती थी। हलीमा सादिया का बयान है कि
कहते हैं बनी साद की औरतों के हमरा में दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल कहत था, मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फ़क्र व फाक़े की वजह से इतना दूध ना था जो उसके लिए काफ़ी हो सके। रात भर वो भूख से तड़पता था और हम इसकी वजह से बैठ कर रात गुजारा करते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसमें भी दूध ना था। मक्का के सफ़र में जिस हम दराज कोश पर सवार थे वो इतना कमज़ोर लागर था कि सब के साथ ना चल सकता था। हमराही भी इससे तंग आ रहे थे। बिल आखिर मुश्किल से सफ़र तय हुआ। मक्का पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो औरत देखती थी और ये सुनती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम है तो कोई इसको कबूल न करती थी, क्योंकि ज़्यादा इनाम और इकराम की तवक्को ना थी। इधर हलीमा की किस्मत भी का सितारा भी चमक रहा था कि उनकी दूध की कमी उनके लिए रहमत बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने भी अपना बच्चा देना गवारा ना समझा। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने शौहर को कहा, यह तो अच्छा मालूम नहीं होता कि खाली हाथ ही वापस हों, खाली हाथ से बेहतर है कि इस यतीम बच्चे को ले चलूं। और शौहर ने मंजूर कर ली इस बात को और इस दुर्र यतीम को ले आए, जिससे आमना और हलीमा के घर नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ और मगरिब में उजाला होने वाला था। खुदा का फजल था कि हलीमा की किस्मत जागी और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में आ गए। फिर वो अपनी दूध पिलाने की जगह पर बैठी तो बरक़ात का ज़हूर शुरू हो गया। इस कदर दूध उतरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और आपके रज़ाई भाई ने भी खूब सैर होकर पिया और आराम से सो गए। इधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से लबरेज थे। मेरे शौहर ने इसका दूध निकाला और हम सब सैर होकर पिया और रात भर आराम से गुजारी। मुद्दतों बाद ये पहली रात थी कि हम इत्मीनान के साथ नींद भर कर सोए। अब तो मेरा शौहर भी कहने लगा था कि हलीमा तू तो बड़े ही मुबारक बच्चे को लाई हो। मैंने कहा मुझे भी यही तवक्को है कि ये निहायत मुबारक लड़का है। इसके बाद हम मक्का से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर इसी दराज गोश पर सवारी हुई, मगर इस मर्तबा खुदा की कुदरत का ये तमाशा देखती हूँ कि वो इतना तेज़ चलता है कि किसी की सवारी भी इसके गिर्द नहीं पहुँचती थी। और मेरी हमराही औरतें ताजुब से कहने लगी, क्या ये वही है जिस पर तुम आई थी? अलगर्ज़ ये रास्ता ख़त्म हुआ, हम घर पहुँचे, वहाँ सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम दूध के जानवरों का दूध खाली थे, लेकिन मेरा घर में दाखिल होना था, मेरी बकरियों का दूध से भरना। अब रोज़ मेरी बकरियां दूध से भरी आती थी और किसी को एक कतरा भी नहीं मिलता था। मेरी कौम के लोगों ने अपने चरवाहों से कहना भी शुरू कर दिया, तुम अपने जानवरों को उसी जगह चरवाया करो जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। मगर वहां तो चरागाह और जंगल की खुसूसियत ना थी, बल्कि किसी और इलाज के खातिर मंजूर थी। इसको वो लोग कहाँ से लाते? चाचे एक ही जगह चढ़ने के बाद भी उनके जानवर दूध से खाली होते और मेरी बकरियां भरी हुई आती थी। इसी तरह हम बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ा दिया। हलीमा का बयान, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला का बयान है, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ाया तो ये कलमात आपकी ज़ुबान मुबारक पर जारी थे, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला कलाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा सब बच्चों से अच्छी थी। 2 साल में ही आप बहुत बड़े मालूम होने लगे। हम हस्ब कायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास आपको लाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने को जी नहीं चाहता था। इत्तेफाकन इसी साल मक्का में ताउन फैल रहा था। हम वहाँ बहाना करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से बाहर निकलते और लड़कों के साथ खेलते हुए देखते, मगर ख़ुद अलहदा रहते। एक रोज़ मुझसे फरमाने लगे, मेरे दूसरे भाई दिन भर नज़र नहीं आते, वो कहाँ रहते हैं? मैंने कहा बकरियाँ चराने जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे भी उनके साथ भेजा करें। बचपन के ज़माने में दाइया मुसावात काबिल दीद है कि जब मेरा भाई काम करता है तो मैं भी क्यों ना करूं। इसके बाद आप अपने रज़ाई भाई अब्दुल्ला के साथ जाया करते थे। एक मरतबा दोनों मवेशी फिरा रहे थे कि अब्दुल्ला दौड़ते हुए और हाँफते हुए घर पहुँचे और अपने बाप से कहा, मेरे कुरैशी भाई को 2 सफ़ेद कपड़े वाले आदमियों ने पकड़ लिया और उनका शकम चाक कर दिया और मैं उनको इसी हाल में छोड़ कर आया हूँ। हम दोनों घबराए हुए जंगल की तरफ दौड़े, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, मगर रंग खौफ की वजह से मुतग़य्यर है। मैंने पूछा कि बेटा क्या बात है? फरमाया, 2 शख्स सफ़ेद कपड़े पहने हुए आए थे और मेरे पेट को चाक करके इसमें से कुछ ढूंढ कर निकाला। मालूम नहीं क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ اسلام سے پہلے کچھ لوگ شیاطین کے ذریعہ آسمانی خبریں اور چھپی ہوئی باتیں معلوم کر کے غیبی دانی کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان لوگوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا، اے آل عرب، دوڑو، جو بلا تم پہ قریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو یہ مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کسی سے بھی نہیں سنا۔ حلیمہ سعدیہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا، تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ وہ ان کی حفاظت کا حق ادا جو خود کر سکتی ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے تم مجھ سے لے کے گئی تھی، پھر اس قدر جلدی واپسی لانے کی کیا وجہ ہوئی؟ ان کے اصرار کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ ان کو بتا دیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر ایام حمل کے وقت، ولادت کے وقت حیرت انگیز واقعات سنائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 برس کی ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بامقام ابوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ بچپن کا زمانہ، 6 سال کی عمر، والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، والدہ کی آغوش شفقت بھی کبھی خاتمہ ہوا، لیکن یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان کے اسباب سے بے نیاز ہے۔ والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدا قدوس کو دکھلانا تھا کہ انہوں نے حال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے۔ مسبب الاسباب نے اس کا تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 9 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی بنے، ان کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس 2 مہینے کی ہوئی تو ابو طالب نے بھی تجارت کے لیے ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ساتھ چلے اور راستے میں مقام تیماء میں اقامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام تیماء میں مقیم ہوئے تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا، بے شک۔ یہ سن کے بحیرہ نے کہا، خدا کی قسم کھا کر کہا، اگر تم اس کو شام کی طرف لے گئے تو اس کو یہود قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا، اور اس کی صفات آسمانی کتابوں میں پاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جو صفات ان کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ سب ان میں پائی جاتی ہیں۔ بحیرہ راہب چونکہ تورات کے عالم تھے اور تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مرکوز تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہے جو تورات کو منسوخ اور احبار و یہود کا خاتمہ کریں گے۔ ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ دوسرا سفر شام بغرض تجارت ہوا تھا۔ مکہ معظمہ میں خدیجہ اس وقت ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی نہایت عقلمند اور تجربہ کار۔ جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتی تھی ان کو اپنا مال سپرد کر دیتی تھی کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کراؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کا تمام مکہ والوں میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی خدیجہ پر بھی پوشیدہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے نفع اٹھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا، اگر آپ ہماری تجارت کا مال شام کو لے کر جائیں، شام کی طرف لے کر جائیں تو ہم اپنے ایک غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں گے، اور دوسرے لوگوں کو نفع میں جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت
کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال تھی، اس لیے اس دور کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ خدیجہ کے غلام حضرت میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا کہ شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقلمندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لا کر حضرت خدیجہ کو مال سپرد کر دیا۔ اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیچا اور دوگنا نفع کمایا۔ اور شام کے رستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک راہب نستون نامی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر زمان کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا کہ مکہ معظمہ میں رہنے والے ہیں، قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ اس نے کہا یہ نبی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ نے ایک عقلمند اور فہمیدہ عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور محیل العقول اخلاق کو دیکھ کر ان کو ایک سچا اعتقاد اور خالص انس ہو گیا تھا، جس سے حضرت خدیجہ نے خود ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر منظور فرما لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نکاح کر لیں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو اس وقت عمر شریف میں 12 مختلف اقوال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اقوال ملتے ہیں کہ آپ کی عمر جب نکاح کے وقت میں تھی تو 25، 29، 30 اور 27 ہیں۔ تو حضرت خدیجہ سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 40 تھی اور بعض روایت کی روح سے 45 سال تھی۔ نکاح میں ابو طالب اور بنو ہاشم اور روسائے مضر سب جمع ہوئے تھے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے وہ سننے کے قابل ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عالی مرتبے والے نکلیں گے، کیونکہ مال ایک زائل ہو جانے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو اور خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کل مہر معجل اور معجل میرے سے ہے، یعنی میں ادا کروں گا، اور خدا کی قسم اس کے بعد ان کی ایک بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔ ابو طالب کے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت ہیں جب آپ کی 21 سال کی عمر ہے اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی۔ پھر اس پر یہ ترا کہ ابو طالب نے اپنے اسی قدیم مذہب پر ہیں جس کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی وقف کر دی ہے، مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپانے سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ غرض حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 سال تک رہی، اور مدت نزول سے پہلے بھی اور مدت نزول وحی کے بعد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ فرزند ارجمند قاسم اور طاہر تھے۔ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کا اصلی نام عبداللہ تھا، اور طیب اور طاہر دونوں آپ کے لقب تھے۔ 4 صاحبزادیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی: حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑی تھی، اور حافظ ابن قیم نے اس میں مختلف اقوال لکھے ہیں کہ بعض حضرات نے حضرت زینب کو، بعض نے حضرت رقیہ کو، بعض نے ام کلثوم کو بڑی کہتے ہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رقیہ سب سے بڑی تھی اور ام کلثوم سب سے چھوٹی تھی۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا صرف وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں فرزند بچپن میں وفات پا گئے، البتہ حضرت قاسم کے متعلق بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سوار ہو جائیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 49 برس کو پہنچ چکی تھی،
تو پہنچ چکی تھی، تو اور خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جن کی اسماء گرامی یہ ہیں کہ سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، جویریہ، حضرت ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ۔ یہ 11 ہیں، جن میں 2 سامنے وفات پا گئے اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ تھی۔ یہ باجماع امت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ امت کے لیے صرف 4 سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورت نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی خصوصیات کی وجوہات انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سکران بن عمر کے نکاح میں تھی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، 6 برس کی عمر میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا۔ حضرت ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 9 سالہ مصاحبت میں آپ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، اس کا حال اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تو حضرت عائشہ کے پاس جاتے، ان کو اس کا علم پاتے۔ یہی وجہ کہ بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، پہلے انیس بن حذیفہ کا نکاح میں تھی، ان کے بعد ہجرت سے 2 یا 3 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین کے نام سے معروف ہیں، پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بعد اس کے بھائی عبیدہ سے نکاح ہو گیا، پھر یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھی، ان سے ان کی اولاد بھی تھی۔ جب ان حضرات نے یہ دونوں مسلمان ہو کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہاں پہنچ کر عبید اللہ بن جحش نصرانی ہو گئے اور ام حبیبہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ ام حبیبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دے دیں۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام دے دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا اور 400 دینار مہر مقرر ہوا۔ حضرت ام سلمہ کا نام ہندہ ہے، پہلے ام سلمہ کے نکاح میں تھی، ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، جن سے اولاد بھی ہوئی۔ جمادی الثانی 4 ہجری میں، بعض روایت کے مطابق 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ ام سلمہ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں حضرت زینب بنت جحش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کرانا چاہا تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر اپنا متبنہ بنا رکھا تھا، مگر چونکہ حضرت زید پر غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقد کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئی۔ 1 سال کے قریب زید کے نکاح میں رہی، مگر چونکہ تب بھی موافقت نہ تھی، ہمیشہ گھر میں معاملات ٹھیک نہیں رہتے تھے، یہاں تک کہ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور طلاق سے روکا، لیکن پھر کسی طرح موافقت نہ ہوئی۔ جب وہ آزاد ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرانا چاہا، لیکن اس وقت بھی عرب کا خیال ہے میں متبنہ کے اصلی بیٹے کو برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رکتے تھے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی، اس کو مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ غرض 4 ہجری میں اور بعض روایت کے موافق 3 ہجری میں یا 5 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ کی اصل بیٹے کا حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی کے بعد قطع تعلق حرام نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے خدا کے اس حلال عقیدے کو عملاً حرام کر رکھا ہے، وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔ لیکن اس دیرینہ رسم کو ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خود عمل کا نفاذ کریں۔ حضرت زینب کے اس نکاح کے متعلق جو کچھ ہم نے لکھا ہے، یہ بتایا ہے آپ کو، یہ
صحیح حدیث کی روایت سے ہی لے کے آپ کو بتایا ہے۔ حضرت صفیہ بنت حی حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد سے ہیں۔ یہ صرف ان کی خصوصیات تھی کہ ایک نبی کی بیٹی اور دوسرے نبی کی زوجہ تھی۔ پہلے کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں تھی، ان کے قتل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت جویرہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزاعیہ بنت مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں۔ جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور اس کی بدولت تمام قبیلہ آزاد ہو گیا اور ان کے باپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول مسعود بن عمر کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی تو ابو رحم سے نکاح ہو گیا۔ ان کے وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ازواج میں سے ہیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بعض خواتین سے نکاح ہوا مگر ان کو شرف مصاحبت حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ قبل از رخصت ہی وہ بعض وجوہات سے علیحدگی ہو گئی، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں بہت ساری مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں کتنی ہیں؟ آپ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، حارث، زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، حمزہ، عباس، ابو طالب، عبداللہ، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کیے، جس میں سے حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ باقی 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس ان سب بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 ہیں، امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کرنے والے کون کون ہیں؟ سعد بن معاذ، جنہوں نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی، اور ذکوان بن عبد قیس اور محمد بن سلمہ انصاری نے غزوہ احد میں، اور زبیر نے غزوہ خندق میں، اور عباد بن بشیر نے سعد بن ابی وقاص اور ابو ایوب اور بلال نے وادی قرہ میں